बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान और अफ़गान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात की कोई ना कोई शक्ल बनी है, लेकिन ये कंपनी नहीं चलेगी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमें एक बड़ी जंग की तैयारी करनी है और ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी। असल फड्डा क्या है, असल इशू क्या है, इसके ऊपर दिलेरी के साथ बात करना, ये वो काम है जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें आज तक नहीं कर रही, आज के दिन तक नहीं कर रही। और ये जो लड़ाई है, ये जो चल रही है लड़ाई, ये लड़ाई पाकिस्तान की बका की है। अगर किसी को कोई खुशफहमी है या गलत फहमी है, खुशफहमी तो नहीं हो सकती, गलत फहमी ज़रूर हो सकती है। जिनको गलत फहमी है वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ये जंग हार गया तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, फिर हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो एक और ख़बर है, ये मरीम नवाज़ साहबा से मुतल्लिक़ ख़बर है। मरीम नवाज़ साहबा का एक बड़ा काम, और उस काम को मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वो मैं काम जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐनके हैं और हमने अपने अपने जो होते हैं ना जी सियासी लीडरान, अब ये सहाफ़त में भी ये वाला मामला आ गया हुआ है कि अपने अपने लीडरान मल्ले हुए हैं और हमें उनमें फ़रिश्तों के औसाफ नज़र आते हैं कि जिस तरह को वो गलती नहीं कर सकते, वो कोई कोताही नहीं कर सकते, वो शायद कोई अवतार हैं, पता नहीं कोई आसमानी मखलूक हैं कि उनसे कोई वो या तो बिल्कुल सारे काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे, उनका हर काम जो है वो ठीक होगा, नहीं तो फिर दूसरे के अंदर जो है वो हर खराबी हमको नज़र आती है। ऐसे नहीं हो सकता। हम सब इंसान हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, वो कोई भी हो, वो भी इंसान है। इसी तरह जिस तरह हम गलतियां भी करते हैं, कुछ काम ठीक भी कर लेते हैं, इसी तरह उनके कुछ फ़ैसले ठीक होते हैं, उनके कुछ फ़ैसले गलत होते हैं। जब मरीम बीबी के ऊपर हम तनकीद करते हैं तो हमें लोग जियाला भी कह देते हैं, कुछ कह देते हैं कि इसको भी जो है वो इमरान खान वाले या वो जो पार्टी का नाम लिया जाता है वो दौरे पड़ रहे हैं। जब इनकी किसी काम की अच्छी तारीफ़ कर दें, बिलावल साहब की तारीफ़ कर दें, नून लीग वाले गालियां देते हैं। नून लीग वाले जो हैं उस वक्त बड़े खुश होते हैं जब मरीम बीबी की, जिस तरह आज बड़े खुश होंगे नून लीग वाले जब ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो मरीम बीबी का अच्छा काम कौन सा है, और मरीम बीबी बाकायदा शाबाश की हकदार हैं। यानी कि उनके जो चचा थे वो इस सूबे के वज़ीर आला रहे, दबंग वज़ीर आला रहे, उनके वालिद इस सूबे के वज़ीर आला रहे, लेकिन अच्छा उनके काम थे, उन्होंने बुनियादें उन्होंने रखी थी। मिसाल के तौर के ऊपर जिस प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो नवाज शरीफ साहब के दौर में रखा गया था या बनाया गया था, लेकिन बतदरीज उसको जो है वो क्या उसको कहेंगे, कमाल ओज जिसको कहते हैं, कि बड़े अच्छे अंदाज में उस काम को जो अब कर रही हैं वो मरीम बीबी कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके थे उस लेवल के ऊपर। तो पहली खबर जो है वो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक है। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो इस हद तक कामयाब हुए हैं कि 6 नवंबर को मज़ीद जो है वो मुज़ाकरात होंगे, या जो खुदोखाल हैं, जो बुनियादी ढांचा तय पाया है उसके ऊपर मज़ीद काम होगा। और ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे तुर्की की वजह से। दोबारा पाकिस्तान मुज़ाकरात के ऊपर आमादा हुआ और मुज़ाकरात के यानी कल जो है वो रात के ये वाली ख़बर आई थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो जनाब किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। और ये वैसे ज़्यादा ज़ोर लगा कि हमने इनको कामयाब कहा है, अभी तो खुदोखाल तय हो रहे हैं। अभी बातचीत यानी कह लें कि वो मरला नहीं आया कि हम कहें कामयाब हो गए या नाकाम हो गए। मुज़ाकरात के अंदर जो एक डेड लॉक पैदा हो गया था कि बात जो ख़त्म हो गई थी वो बात चल निकली है, और ये 6 नवंबर को मज़ीद इसके ऊपर काम होगा। और ये जो तसलसल था 18 और 19 अक्टूबर के मुज़ाकरात का जो दोहा में तय हुआ था, जंग बंदी हुई थी, अब उस जंग बंदी में जो है वो तसलसल या कहें कि वो तसलसल जो है वो आ गया है, उस पर इत्तफाक हो गया है। और इसके क़वादो ज़वाबत जो मज़ीद हैं वो 6 नवंबर से इस्तांबुल में जो मज़ीद मुज़ाकरात होंगे उनमें तय किए जाएंगे। और जो एक कह लें कि अब इन जो 6 नवंबर तक या जो कल रात तय पाया है उसके मुताबिक जो जंग बंदी का मुआहदा तय पाया है कि जब तक असल मामलात सेटल नहीं होते तो जंग बंदी जो रहनी है, अब उसको मॉनिटर किस तरह से करना है, उसके लिए एक निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने के ऊपर इत्तफाक किया गया है,
جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اب کس طرح آبزرو کرے گی، تھرڈ پارٹی نگرانی کس طرح کرے گی؟ یہ نگرانی سیٹلائٹ کے ذریعے ہوگی، یا پھر یہ نگرانی کا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، یا پھر گراؤنڈ کے اوپر انٹیلیجنس ایویڈنس ہوں گی۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں۔ تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ان کا خیال ہے وہ میں آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا اب اس میں بھی میں آپ کے ساتھ نا ایک جو کہتے ہیں ٹوسٹ ہے اس میں بھی ہلکا سا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ٹوسٹ ذرا خطرناک ہے، شاید اس موقع کے اوپر وہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ ٹوسٹ تھوڑا سا خطرناک ہے۔ تو جناب وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ ان مذاکرات کے بعد کہتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے سرپرستی بند ہونے تک ہمارے ان کے ساتھ کبھی تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے، جنگ ہونی ہے۔ یہ آپ بات یہ لکھ لیں، کیونکہ جو افغان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہیں، ان کا جو خمیر ہے وہ انتشار سے اٹھا ہوا ہے۔ ہمارے جو بہت سے پاکستان کی انٹیلیجنشیا جو تھی وہ ان طالبان کی جو سپورٹ تھی اس کو، اور پھر ایون کہ جو پاکستان نے افغانستان میں جو جہاد لڑا تھا، یا جو امریکہ کے کہنے کے اوپر جہاد لڑا تھا، اس کے اوپر بھی پاکستان کی انٹیلیجنشیا کے بڑے گہرے سوالات تھے اور اعتراضات تھے، اور اس کو بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے ناقدین بہت زیادہ تھے پاکستان میں، لیکن چونکہ وہ فیصلے پاکستان کی زور آور اسٹیبلشمنٹ، اور دونوں مرتبہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آمریت تھی، اور ایک ڈکٹیٹر کے وہ والے فیصلے تھے فرد واحد کے، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر سارا کچھ ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا پاکستان کی قوم، عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے عوام کی ول، پاکستان کی انٹیلیجنشیا کی ان پٹ، کوئی چیز اس میں شامل نہیں تھی، اس لیے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو افغان جہاد ہم نے لڑا اس کا جو آؤٹ کم پاکستان کے حصے میں آیا، پاکستان کے حصے میں جرنیلوں کے حصے میں تو ڈالر آئے اور بے پناہ ڈالر آئے، لیکن پاکستان کے حصے میں ایٹم بم آیا۔ پاکستان نے ان حالات و واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو تھا وہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے وہ اچیو کی، اور پھر ہم نے آگے ایک ڈیموکریٹک دور میں اس کا ٹیسٹ بھی کیا۔ تو ایک تو یہ والی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ تھا افغانستان کے اندر پہلے دن سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ پاکستان کے اندر سے پاکستان کی انٹیلیجنشیا نے نہیں کیا۔ تو اب بھی یعنی اگر آپ ذہن میں رکھیں ان کا وہ جو کردار تھا، طالبان کا، متحارب گروپوں کا، افغانوں کا، یہ جو امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے یا افغانستان کے ساتھ جو لڑ رہے تھے، پاکستان جو ہے وہ اگر اس کو مد نظر رکھے تو ان کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ یہ نہ اچھے انجینئر ہیں، نہ اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ ایک جو نارمل اس وقت جو دنیا کا چلن ہے اس میں یہ کارآمد شہری، ظاہر ہے کہ کارآمد شہری ہوں گے تو کارآمد ریاست بنے گی۔ تو افغانستان جو ماڈرن سٹیٹس ہیں ان کی تعریف کے اوپر، ان کے معیارات کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اب اس کو آپ جس مرضی فلسفی کے ساتھ ملانا چاہیں، جذباتی ہو کے تو ملا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا چاند چھوڑیں اب تو مریخ کے اوپر پہنچ چکی ہے آلموسٹ۔ تو ان حالات میں جو لوگ آج بھی وہ دقیانوسی خیالات لے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کہ بچیوں کو ہم نے پڑھنے نہیں دینا، اور یہ باقی جو چیزیں ہیں ماڈرن سٹیٹ، یہ ہمارے ہاں تو وہ متروک بھی ہیں اور ممنوع بھی ہیں، تو سر سوری، یہ بات جو ہے یہ جہالت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کو امن کے مطلب کا نہیں پتہ، وہ امن کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی نسلیں جو ہیں وہ لڑتے اور آپس میں لڑتے، غیروں سے لڑتے، بندوق کے ساتھ لڑتے، ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے، پتھروں کے ساتھ لڑتے، ان کو لڑنے اور انتقام لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اگر یہ معاہدہ کبھی ہوا بھی تو انتہائی مجبوری میں ہوگا، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بات کی تھی، بلکہ پرسوں بات کی تھی حامد میر صاحب کے ساتھ، کہ ان کو جو زبان آتی ہے وہ زبان پاکستان کی فوج اچھی طرح سے جانتی ہے، اور اسی زبان میں ان کو سمجھائے گی تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو جب تک ان کو اپنے سے بڑی طاقت سر کے اوپر بیٹھی ہو نا، تو تب تک یہ سکون کے ساتھ بیٹھیں گے، ادروائز یہ اسی طرح کی شرارتیں کریں گے،
انڈیا کے ساتھ مل کے، اسرائیل کے ساتھ مل کے، نہ کوئی وہ ملت، نہ اسلامی ملت، نہ جمعیت، نہ کچھ اور، صرف پیسہ. روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. یہ ان کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا یہ معاہدے شعاہدے جو ہیں یہ وقتی باتیں ہیں. امن کوئی نہیں ہوگا جب تک یہ اسی سٹائل اور اسی ماڈل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ افغانستان کے اوپر جب تک یہ رجیم ہے، امن نہیں ہو سکتا. پاکستان کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوں گے. باقی جنہوں نے مرضی کرنی ہے وہ کر لیں. ٹوسٹ والی کیا بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس کا یہ خیال تھا کہ مذاکرات کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا. لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ کہتی تھی کہ بس بہت ہو گیا، ختم. سمجھیں، یہ باریک سی ایک لائن ہے. یہ اس سے زیادہ میں انفارمیشن اس لیے نہیں پاس کر سکتا کہ یہ شاید موقع نہیں ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں بات نہیں جا سکتی. کل جو آرمی چیف صاحب گئے ہیں ادھر پشاور میں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا پورا ریزالو دے رہا ہے افغانستان رجیم کے ساتھ. یہ بنیادی طور کے اوپر اعلان ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کیا کہیں، ایکشن ہے جو لاڈر دین دا ورڈز. یہ وہ اعلان ہے جو جملوں کا محتاج نہیں ہے. یہ ایکشن خود بتا رہا ہے کہ اعلان ہے کیا. اب اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے کہ طالبان کی ایسی کی تیسی، اور طالبان جن کے زور کے اوپر عمران خان صاحب پاکستان کی ریاست کو، اب عمران خان صاحب کی بلی چاہتی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی بلی چاہتی یہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج ان کے ساتھ بات نہیں کر رہی تو پاکستان کی فوج کو اتنا مجبور کر دیا جائے، اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ یہ تو طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کو 2 لخت نہیں 3 لخت کر سکتے ہیں. اور ان کو ڈر اتنا جائے پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کہ یار یہ ملکی سالمیت کے لیے مجبوراً ہی صحیح ان کے ساتھ بات چیت کر لیں، ان کو انگیج کر لیں، ان کو کوئی اقتدار میں حصہ دے دیں. عمران خان صاحب باہر آنے کا ان کا من ہے تو ان کو باہر لے آئیں اور کچھ کر لیں، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں. تو یہ پاکستان کی فوج اور ریاست کو آنکھیں دکھا رہے تھے. یہ ان کی آنکھوں کو پڑھ رہے تھے، آنکھیں نوچنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان کی فوج نے دراصل جو افغانستان کو جواب دیا ہے اور 2 ٹوک جواب دیا ہے، یہ جواب دراصل عمران خان صاحب کو ہے. یہ عمران خان صاحب کی اس کاوشوں کو ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے. تو اب آ جائیں کہ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں. اس کا جواب ہے کہ آج کابینہ نے جو حلف اٹھایا، وہ کابینہ کون سی کابینہ ہے؟ کابینہ آلموسٹ وہی ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ تھی، بلکہ اس میں بھی 2 نام جو آخر میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کابینہ سے نکال دیے تھے، یہ کہہ کے کہ خان صاحب نے ان کے نام نکلوائے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی شامل کر لیے ہیں انہوں نے. 13 رکنی کابینہ ہے. نام اگر آپ ان کے کہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ان میں جناب جو ہے وہ امینہ خان آفریدی ہیں، ارشد ایوب خان ہیں، امجد علی ہیں، آفتاب عالم خان صاحب ہیں، فضل شکور خان ہیں، خلیق الرحمان خان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی پہلے بھی کابینہ کا حصہ تھے. ان میں مشیران میں جو مزمل اسلم صاحب ہیں وہ بھی ان کے کابینہ کا حصہ تھے. تاج محمد صاحب بھی تھے. تو جن کے نام نکالے گئے ہیں، ان کے نکالے گئے تھے، ان میں شہرام ترکئی صاحب کے بھائی فیصل ترکئی اور عاقب اللہ خان سابق سپیکر تھے. اب ان کو بھی شامل کر لیا. کیوں شامل کیا؟ یہ وہاں پر جو ہمارے دوست صحافی ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ سے ان کو نکالا گیا تھا اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر نکالا گیا تھا، تو 2 مہینے میں انہوں نے ایسا کیا کر لیا کہ ان کو واپس کابینہ میں لے لیا گیا. تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، یہ بڑا جینوئن کویسچن ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. اور پھر کابینہ پوری کی پوری علی امین گنڈا پور صاحب کی. علی امین گنڈا پور دا ناک بغدا سی. اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اس حد تک جانے سے انکار کر دیا تھا جس حد تک عمران خان صاحب لے کے جانا چاہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مل کے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے اور افغان طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کیا جائے. پاکستان کی فوج کو، جو کل شہری یار افریدی صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ تو وار کرمنلز ہے پاکستان کے فوجی افسران، جن کے ہاتھوں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. یہ بات کبھی آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کے منہ سے نہیں سنی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے.
फ़िलासफ़ी کیا ہے اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کا جواب کیا آ سکتا ہے. اور پاکستان کی ریاست کے اگر آپ اینٹی چلیں گے تو پھر پاکستان کی ریاست کا ریئیکشن کیا آئے گا. سہیل افریدی صاحب تو پاکستان کے فوجیوں کے اوپر بھی ڈنڈے برساتے تھے، پاکستان کی پولیس کے اوپر بھی ڈنڈے برساتے تھے، کے پی پولیس کے اوپر. آج وہ کوئی ایک خاتون ہے، انہوں نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پروڈیوسر صاحب دکھا دیں کہ کس طرح یہ وہ ماسک چڑھا کے آنسو گیس سے بچنے کے لیے پولیس کو اوپر کس طرح پتھراؤ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے، کابینہ کبینہ کا کوئی حکومت کا کوئی ایشو نہیں تھا، گورننس کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں، گورننس کسی کی ترجیح وہاں پر ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اتنا بڑا چیلنج علی امین گنڈاپور نہیں دے پا رہے تھے. اور کیوں نہیں دے پا رہے تھے؟ کیونکہ نہ عمران خان صاحب کی جان چھوٹ رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے لیے بات چیت کر رہی ہے، نہ کوئی دروازہ کھول رہی ہے. اور جن کے وجہ سے وہ ڈرا رہے تھے پاکستان کو، پاکستان کی ریاست نے ان کو الٹی پھینٹی چڑھا دی ہے اور ان کی ایک بات نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات یہ نہیں چھڑ کے آئے نے پھر ترکی وچ پیندا ہے. تو معاملہ سادہ سا ہے، اس کو سمجھیں. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب طالبان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے، پہلے وہ فوج کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے، فوج ناراض ہوئی ہے تو اب فوج کو مجبور کر رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خیال میں ان کے کندھوں پر بیٹھ کے آؤں گا اور پاکستان کو فتح کر کے آؤں گا. سر یہ جو فتح کرنے کا خواب ہے پاکستان کا، وہ ٹی ٹی پی کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، یا پھر افغان طالبان کا ہو، اللہ تعالیٰ رحم کرے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور محض ایک کرسی کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں، ان کے ساتھ ریاست نے کیا کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی میں نے آپ کو کارکردگی بتانی تھی. سر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے جب پہلا اٹیک ہوا اور میں پی آئی سی گیا، پی آئی سی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کم از کم 7-8 سال کا تعلق ہے. تو اس سے پہلے میرے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، سب سے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تب بھی ہم گئے. تب بھی جو حالات تھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کرسی کوئی نہیں تھی، یعنی بیڈ چھوڑیں، بیڈ ایمرجنسی میں بیڈ چھوڑیں، بیٹھنے کے لیے وہ کرسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر بیٹھ کے انجیکشن لگایا جا سکے. تو امداد سمرو صاحب جو ہیں وہ جن حالات میں ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا، ہم نے پرائیویٹلی ان کا وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا پی آئی سی سے. پھر ہمارے دوست ہیں اور ہمارے سی او صاحب ہیں ارسلان وڈائچ صاحب، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہاں پر اتنا حبس تھا. پی آئی سی گئے تھے وہ رات کو، خیر وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ پی آئی سی گئے، پی آئی سی میں ان کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کھڑے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بیڈ کوئی نہیں ہے. اور حبس اتنی حبس تھی کہ ان کا فون آیا مجھے کہ یار کہ میں ہارٹ اٹیک سے تو پتہ نہیں مرتا ہوں کہ نہیں مرتا، اللہ رحم کرے، میرا سانس گھٹ جائے گا یہاں پہ، مجھے آؤ اور مجھے نا کہیں پرائیویٹ لے کے چلے جاؤ. ہم پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، ساتھ ہی عمرہ ہاسپٹل ہے، ان کو اٹھا کے لے گئے. کوئی ہم نے ان کے کاغذات وہ ڈسچارج کچھ نہیں کروایا. پھر میری باری آ گئی، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا پہلا. جب ہارٹ اٹیک ہوا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا. مجھے انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلی بات یہ کہ پہلے تو ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا ان سے. ہم رات کو گئے، حبیب اکرم صاحب اور ارسلان وڈائچ اور میں. انہوں نے کہا کہ جی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ دے جائیں، وہ ٹروپونین آئی ہوتا ہے ٹیسٹ، تو پھر دیکھیں گے. 4 گھنٹے بعد کہ 3 گھنٹے بعد رپورٹ آئی، وہ رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی بالکل ہے، بیٹھے جی. تو کتنے بیٹھو؟ انہوں نے کہا جی وہ کوئی میرا بھائی ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا، اور میرا خیال ارسلان تھا ساتھ. انہوں نے کہا جی باہر سے ویل چیئر لے آئیں، اگر ویل چیئر لے آئیں گے تو ہم انجیکشن لگا دیں گے. وہ انجیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈ تھنر ہوتا ہے، اور وہ جو کلاٹ آیا ہوتا ہے اس نے اس کلاٹ کو توڑنا ہوتا ہے تاکہ دل کا جو اٹیک ہے وہ ختم ہو اور دل کو بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے. باقی وہ سٹنٹنگ وغیرہ تو پھر اگلے دن جا کے ہوتی تھی، 1 دن بلکہ 2 دن کا وقفہ پڑتا تھا. کئی لوگوں کو جو پرائیویٹلی پیسے دے کے کرواتے تھے نا، جس طرح امداد کا کروایا اے پی آئی سی سے، تو وہ جناب 2-3 دن بعد ہوا پرائیویٹ پیسے دینے کے باوجود. اور جن کے وہ ہوتا تھا این جی او ہو گئی، آپ کو سٹنٹ پڑے گا تو یا این جی او کا ٹائم ملتا تھا 3 مہینے بعد، اینجیوگرافی کا 2 مہینے بعد. آئیں یہ دوائیاں کھاتے رہیں تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ پتلا رہے، بلڈ تھنر لیتے رہے. پھر جب آپ کی باری آئے گی نا، کیونکہ کیوں بہت لمبی ہے، ایمرجنسی میں آپ کو یہ جواب ملتا تھا.
تو پھر آئیے گا، اور اکثر لوگ مر جاتے تھے وہاں پہ. اچھا جی، خیر جب میری باری آئی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جی کہ انہوں نے کہا جی کرسی لے آئیں ویل چیئر، ادروائز تو وہ پھر ہم آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. اوکے، وہ جناب انجیکشن وغیرہ وہ کرسی وغیرہ لے کے آئے، تو وہ اتنی دیر میں باقی سارے دوست میرے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں ایتھو کرانا ہی نہیں، نکلو باہر. اب باہر نکلے تو عمر ہاسپٹل، وہیں سے کروایا پرائیویٹلی علاج. دوسری دفعہ جب اٹیک ہوا تو سیم یہی پوزیشن تھی. لیکن اچھا ہوا یہ کہ میری شدید حالت خراب تھی، مجھے لگ رہا تھا مجھے کرونا ہو گیا، میرا سانس نہیں آ رہا تھا اور عجیب و غریب سی میرے حالات تھے. میں سیڑھیاں چڑھ کے چغتائی لیب کے اوپر گیا کرونا کا ٹیسٹ کروانے. نتیجہ یہ نکلا کہ پیدل چلنے جب ہارٹ اٹیک ہو تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں، پین شین ہو آپ کو، پسینے ٹھنڈے آ رہے ہوں. میں کرونا کا اپنے آپ کو بیوقوفی کی انتہا کہ کرونا اتنی جلدی اتنا سویئر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ آپ کو افیکٹ کرتا. خیر میں وہ کرونا کے ٹیسٹ کرواتا پھر رہا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں پی آئی سی پہنچا تو جناب میں نے کہا مجھے وہ ٹیسٹ ہوئے، ای سی جی ہوئی، تو ای سی جی والے نے کہا کہ نہیں آپ کو اٹیک ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں. پیدل ہی انہوں نے کہا کہ وہ جائیں ایمرجنسی کے اندر، وہ آئی سی یو کی طرف. اب میں پیدل جا رہا ہوں، میں وہاں پہ گیا تو وہ جس لہجے میں وہ جو سسٹر تھی جو نرس تھی، میں نے اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی ذرا جلدی ٹریٹ کریں، میری طبیعت بہت خراب ہے. انہوں نے نا جی میں کرون لڑ کے ہی دی، کوئی پہلے کوئی جگہ تو مل جائے گی تو پھر کریں گے نا. بڑا اس نے میرے نا گھٹیا سے انداز میں نا، یعنی یار جڑا بندہ مر رہا ہے نا، آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، اور ایسا ہوا. میں مطلب مرا نہیں لیکن مرنے کے قریب تھا. تو میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، تو خیر میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. اس نے جناب تھوڑی دیر بعد انجیکشن لگا. انجیکشن لگنے کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا ہوں کہ جی ان کو بیٹھ دیں، ان کی زیادہ طبیعت خراب ہے. تھوڑی دیر بعد جناب میرا وہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ زیرو، ختم. پھر بھائی میں جھٹکے لگے، اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی. 5 وہ شوق لگے، اس کے بعد واپسی ہوئی. تب بھی یہی حالات تھے، سفوکیشن اتنی زیادہ تھی. اکتوبر کا مہینہ تھا، 20 اکتوبر 2020. سفوکیشن تھی اتنی اس دن، حالانکہ اکتوبر میں سفوکیشن نہیں ہوتی، اور بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا تھا. سر یہ یعنی عثمان بزدار صاحب کا دور یہ چل رہا تھا. تو آگے آ جائیں. ہوا یہ پھر کہ آگے چلتے چلتے کہ اب پتہ چلا کہ جی کہ ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں. مارچ میں میری سسٹر کا یہاں پہ آپریشن ہوا تھا، ہارٹ کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور وہ جن حالات میں ہم نے کروائی تھی وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. مریم بی بی وزیر اعلیٰ تھی تب بھی، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا. انجم جلال صاحب میرے دوست تھے، وہ چیف ایگزیکٹو تھے، اور ان کی مہربانی سے انہوں نے آپریٹ کیا، یہ سارا کام ہو گیا، ادروائز حال کوئی نہیں تھا. خیر جی ہوا یہ کہ پھر کچھ عرصے بعد ڈاکٹر غوث، یہ ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا ایمرجنسی کا، میں ان کو نہیں جانتا تھا. اور یہ کہہ لیں کہ ہمارے دوست ہیں کچھ، ان کا آنا جانا رہتا ہے پی آئی سی. ایمرجنسی بتدریج بہتر ہوتے ہوتے اب وہ ایمرجنسی پہچانی نہیں جاتی. آج یہ چونکہ سفوکیشن بہت زیادہ ہے، لاہور میں جو اسموگ ہے انی بڑی ہوئی ہے، توبہ اللہ معاف کرے. یہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کو سانس کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو یہ سفوکیشن بہت تنگ کرتی ہے. یہ جو ہے نہیں اسموگ، یہ بڑا غرق کر دیتی ہے. مجھے آج لگ رہا تھا کہ شاید مجھے پھر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تو میں ہاسپٹل چلا گیا پی آئی سی. سر اتنے دنیا تبدیل ہو چکی. پی آئی سی کی ایمرجنسی وہ پی آئی سی کی ایمرجنسی ہے نہیں، وہ کوئی اور دنیا ہے. اور وہ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان غوث یہ ہیں اس کے ڈائریکٹر ایمرجنسی. میں دیکھ کے میں باقاعدہ مجھے جس کو کہتا ہے نا کہ ایک خوشگوار حیرت، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار کہ میں تو ظاہر ہے کہ کوئی وزٹ کرنے نہیں گیا تھا، یعنی کہ ہوتا نا وہ صحافی نا وہ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اتنے کوئی صاحب کو ٹیم کو انسپیکشن ہونی ہے، کوئی چکر نہیں. روٹین میں ایویں ہی وہ کہ طبیعت خراب ہوئی چلا گیا. آگے ماحول ہی کوئی اور، وہ مطلب نیکسٹ لیول. یعنی خواتین کے جو وارڈز ہیں ان میں پردے لگے ہوئے ہیں، صفائی ستھرائی اجلا پن، کوئی بندے پہ بندہ نہیں چڑھا ہوا، سموتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار کہ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. مطلب لاہور پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں یہ جو دل کا عارضہ ہے یہ تو عام ہوتا جا رہا تھا، کم ہو گیا یعنی کہ نہیں بڑھ گیا. میں کہتے پھر اتنے رش کا دے تو کاٹے. انہوں نے میرے ساتھ پھر ڈیٹا شیئر کیا. سر میرے لیے جو حیران کن بات تھی، حیران کن بات وہ یہ تھی، ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، صرف 1 منٹ میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا.
میں نے ڈاکٹر ذیشان صاحب سے کہا کہ یار میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر فرقت عالمگیر صاحب ہیں جو چیئرمین مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے, اور بیسیکلی مریم بی بی کی دن رات کی جو ہے نا وہ توجہ یہ اس سے بہتر ہوگا. اور ٹیم یہ ڈاکٹر ذیشان, میں تو بڑا امپریس ہوا یار ان لوگوں سے. سر ہوتا یہ ہے, مجھے پھر انہوں نے نا کوئی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں وہ انہوں نے دکھایا کہ یار کہ اللہ کا شکر ہے لوگ بہت اچھا جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں. میرے لیے جو خبر تھی, جو آپ کے لیے بھی خبر ہوگی, سر جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, سویئر ہارٹ اٹیک, اگلے 45 منٹ 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ میں اس کی اینجیوگرافی ہو کے اسٹنٹ پڑ جاتا ہے مفت. سر ہم نے پیسے دیے تھے, جب مجھے بھی اٹیک ہوا ہے دوسرا, میں چونکہ بالکل فینٹ ہو گیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں زیرو ہو گیا تھا میرا بلڈ پریشر, وہ جھٹکے مارے گئے تھے, تو وہ رسک نہیں لے سکتے تھے. تو میرے دوستوں نے فیصلہ کیا تھا, فیملی نے, کہ یار اس کو 7 عمر ہاسپٹل تھا کہ نہیں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوگا یہیں پہ ہوگا, باہر نہیں لے کے جانا. دوست ڈاکٹر بھی تھے, انہوں نے کہا یہیں پہ ہوگا. تو لہٰذا وہاں پر بھی ہم نے پرائیویٹلی پے کر کے اسٹنٹ وغیرہ سارا پروسیجر پیسے دے کروایا. اگلے دن ہوا ادھے گھنٹے دے وچ. یار یہ مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا, اتنا فاسٹ ٹریک, حیران کن ہے. اور 0 پیسہ, 1 روپیہ نہیں, ہیلتھ کارڈ بھی ختم. یہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے مریم بی بی کو. اور ان کی اوریجنل تو جو کیا کہتے ہیں ویژن اور پالیسی تو مریم بی بی کی ہے, لیکن یہ جو ٹیم ہے یہ دیکھیں جی, پرائمری پی سی آئی, یہ جو کمپیریزن ہے 27% انکریزڈ کمپیئرڈ ٹو دا لاسٹ 3 months. یہ فروری ٹو اپریل جو تھا 1314 پیشنٹس کے اسٹنٹ ڈالے گئے تھے. 15 جون سے 15 ستمبر تک 1749 کے اسٹنٹنگ ہوئی ہے. اچھا, جو پروسیجرز ہوئے ہیں ان میں 1314 کے ہوئے ہیں فروری سے اپریل تک, یہ اسی سال کے, اور جون سے ستمبر تک ہوئے ہیں 7967 کے. اچھا, روزانہ 1500 مریض آتا ہے وہاں پہ, جن میں کوئی 1300 مریض ہوتا ہے کوئی جس کو شک ہوتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک, جس طرح آج مجھے ہو رہا تھا. باقیوں کے پروسیجر جو ہے تو وہ باقاعدہ ہوتے ہیں جن کو واقعی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, ٹروپینن آئی لیول جو ہے وہ نارمل جو تھے وہ 7338 تھے, اور یہ پازیٹیو آئے ہیں 5474. یہ ٹروپینن آئی جو ہے وہ ذرا ٹیکنیکل سا ہے, یہ کہ کن کو ہارٹ اٹیک ہوا کن کو نہیں ہوا. لیکن جو پروسیجرز ہوئے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 15 جون 2025 سے جولائی 2025 تک جو ہوئے ہیں اسٹنٹ پڑے وہ 624 کو, اور پھر جو کہہ لیں کہ جولائی سے اگست 2025 تک جن لوگوں کو اسٹنٹ پڑے وہ ہیں 581, اگست سے ستمبر تک 589. اسی طرح جو ہوا ہے کیا کہیں گے ٹوٹل پروسیجر ہوا ہے وہ ہوا ہے 15 جون 2025 سے 15 جولائی 2025 تک 2690 کا, اور جولائی اگست سے ہوا ہے 2648 کا, اور اگست سے ستمبر تک ہوا ہے 2629 کا. اور جو وزٹ جنہوں نے کیا یعنی کہ کتنے پیشنٹس آئے, یہ جناب جولائی سے جون تک آئے ہیں 40,202 پیشنٹ جو ایمرجنسی میں آئے پی آئی سی کی. اچھا جی, جولائی تا اگست یہ آئے ہیں 40,234, اور اگست سے ستمبر تک آئے 38,974. اچھا جی, جو ٹوٹل ایڈمیشن ہوئے پیشنٹس کے جو ایمرجنسی میں آئے پھر ان کو ایڈمیشن کروایا جون تا جولائی 3,865 ان کو داخل کیا گیا. اچھا, پھر جولائی سے اگست تک 3,483 یہ جو پیشنٹ ہیں ان کو ایڈمٹ کیا گیا, اور اگست سے ستمبر تک 3,385 مریضوں کو کیا گیا. تو یہ ڈیٹا ہے, یعنی کہ ڈیٹا بتدریج بڑا ہے, لوگوں کی تعداد بڑی ہے, پیشنٹس کی تعداد بڑی ہے, لیکن بڑا سموتھ سسٹم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو کبھی ضرورت نہ پڑے پی آئی سی کی, آپ کے اہل خانہ کو آپ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے, کبھی ضرورت نہ پڑے. لیکن سر ویسے ہی کسی دن وزٹ کیجیے گا جا کے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت مریم بی بی کی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میں نے چند دن پہلے اپنا پچھلے مارچ کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, انتہائی برا تھا. جب میری بہن کا آپریشن ہوا تھا, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی,
اور اب فرق ہے ایمرجنسی کی حد تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں, باقی آگے کا مجھے فی الحال میری آبزرویشن نہیں ہے, وہ بھی پتہ کروں گا. تو اگر بہتر ہوئی تو اپریشیٹ کریں گے, نہ ہوئی تو پھر تنقید کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.